अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ अवेयरनेस, आए खुद को संवारे के तीसरे हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि आप भी इस दिलचस्प मौजू को बहुत तवज्जो से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपने आप को संवारने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको जो पिछली दफ़ा प्रोग्राम में टास्क दिए थे, उस पर हमारी तरफ कुछ लोगों का फीडबैक आया कि हमने उस चार्ट को बनाया और जितने भी काम उनको अमली तौर पर दिए गए थे, उन्होंने वो काम भी किए और उससे उनको अपनी शख्सियत को समझने में एक समझे कि कोई परसेंट 10% या 20% उन्होंने बताया कि हमें उससे फायदा हुआ है। और सेल्फ ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं तो सेल्फ ग्रूमिंग पर सारा फोकस जिस्म पर नहीं होता, यानी कि अमूमन यही देखा जाता है कि सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो शायद हम खूबसूरत नजर आए, हम अच्छे दिखाई दें, या हमारी स्किन अच्छी हो, या हमारी आंखों के अंदर चमक हो, या हमारी बॉडी शेप अच्छी हो। इसका ये मतलब सिर्फ नहीं है, बल्कि सेल्फ ग्रूमिंग का जब भी हम जिक्र करते हैं तो उसमें ये चीज आती है कि इंसान जो है वो दो चीजों का मरकब है, वो जिस्म और रूह का मरकब है, इसलिए उसको अपने जिस्म के साथ साथ अपनी रूह की ग्रूमिंग भी करनी है। अच्छा, इसके साथ मजीद हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं, और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि आप सिर्फ इस चीज को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों तक भी, अपने घर, अपने खानदान और अपने बच्चों के साथ भी मिलकर इस हवाले से काम करें कि आपने अपनी शख्सियत को जानने के लिए और अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए जो तरीके हैं उनको इख्तियार करना है। और ये बात बहुत अहम है कि अगर हम इस चीज को जांचना चाहें या इसको देखना चाहे तो एक सर्वे के मुताबिक ये बात पता चलती है कि 95% लोग समझते हैं कि वो अपने आप को जानते हैं, जबकि सिर्फ 15% लोग हकीकत में अपने आप को जानते हैं। ये एक सर्वे है और सर्वे की रोशनी में ये बात मैं आपसे कर रही हूँ। इसी तरह शख्सियत, किरदार, रवैये, सोच और ताल्लुकात जो है वो खूबसूरती का मजमुआ है। शख्सियत सिर्फ शख्सियत नहीं होती, बल्कि वो एक किरदार होता है, और किरदार सिर्फ सोच नहीं होती, बल्कि वो एक रवैया होता है। और सोच जो होती है वो इंसान की जो उसके तसव्वुरात हैं, उसका तसव्वुर दीन है, उसकी दुनिया के अंदर वो किस मकसद के साथ आया है, उसका मकसद जिंदगी जो है, उसकी वो सोच जो होती है वो उसकी शख्सियत के ऊपर असर अंदाज भी होती है, उसको रिफ्लेक्ट भी करती है। और जब वो सोच और वो रवैया और वो किरदार उस तसव्वुर दीन के मुताबिक और उस सोच के मुताबिक होता है, और तो फिर ताल्लुकात जो है वो खूबसूरती की तरफ एक सफर करते हैं। और खूबसूरत ताल्लुकात जो होते हैं वो जिंदगी के अंदर एक मोहब्बत, एक सुकून और एक बहुत खूबसूरत सा माहौल बना देते हैं। तो ये जो ताल्लुकात है ये इस तरह इनको हम मजीद बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि रब से ताल्लुक है, वो इन ताल्लुकात को डेवलप करने में, इनको बढ़ाने में बहुत ज्यादा एक किरदार अदा करता है। तो रब से ताल्लुक जब इंसान का बहुत अच्छा होता है तो रब से मुलाकात का शौक होता है। मुलाकात हम कितनी दफा करते हैं अपने रब से? नमाजों के औकात में रब से मुलाकात होती है, तहज्जुद के वक्त हो सकती है, आपकी अपने रब से मुलाकात हर वक्त उसका जिक्र करने से और उसकी याद दिल में रखने से और उसको याद करने से, उसका शुक्र अदा करने से। बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपने रब से कैसे कैसे मुलाकात कर सकते हैं। फिर उस रब से मुलाकात का एक पहलू ये है कि हमारा कुरान से ताल्लुक कितना है, हमारी इबादत कैसी है, हमारी दुआएं और बंदों के साथ ताल्लुक। अमूमन क्या किया जाता है कि हम एक इनफरादी तकवा तो इख्तियार कर लेते हैं कि हम अपनी इबादत की तरफ तवज्जो देते हैं, हम कुरान के साथ भी ताल्लुक जोड़ के रखते हैं, या हम और भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बंदों से ताल्लुक हमारा वो नहीं होता जो होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। फिर उसके बाद जो दुआ है, दुआ मोमिन का
ہتھیار ہے، اور اللہ سے جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن پاک میں یہ بات بتاتے ہیں کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور پھر اسی طرح صرف قرآن پڑھنا نہیں بلکہ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے پیغام کو سمجھنا، قرآن کے میسج کو سمجھنا، اور یہ قرآن کا جو میسج ہے یہ روحانی ترقی کے طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اسلامی آداب اور اسلامی آداب معاشرت، یعنی کہ یہ چیز ہمیں سکھاتے ہیں جس میں ہمدردی ہے، نرمی ہے، عزت کا سلوک ہے، اور دوسروں کا احترام ہے۔ پھر اسی طرح جو قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، صحابہ اکرام کی زندگی ہے، صحابیات کی زندگی ہے، وہ ان کی زندگیوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثبت تعلقات کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گی کہ آپ جب اس کام کو شروع کریں تو جس پہلو پر آپ نے عمل کیا اس پہلو کے حوالے سے آپ لوگوں کو ضرور مشورہ دیں کہ لوگ کیسے اپنی نیگیٹیوٹی کو کم کریں اور پازیٹیوٹی کی طرف اپنے رویے کو بھی لے کے آئیں، اپنے تعلق کو بھی لے کر آئیں، اور اپنی شخصیت کو بہتر کریں۔ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں۔ بدگمانی سے پرہیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور بدگمان شخص کبھی بھی اللہ سے اچھا تعلق نہیں بنا سکتا۔ بدگمانی ہمیں اندر سے کھا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو خوش اخلاقی ہے، مسکراہٹ ہے، جس کا ذکر ہم پہلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں، تو میں اس جگہ پر اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گی کہ مسکراہٹ جو ہے ایک بہت بڑی ایسی خوبی ہے کہ اگر ہم مسکراتے ہیں تو اس مسکراہٹ کے ذریعے ہم جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو جب ہم مسکرا کر اپنے مومن بھائی کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو ہمیں مفت میں اتنا کچھ مل رہا ہے کہ ہم وہ صدقہ کریں۔ پھر اسی طرح سلام کو رواج دینا، یہ بندوں سے تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سلام میں پہل کرنا، اور پھر اسی طرح حسن اخلاق سے پیش آنا، ہمدردی رکھنا، نرمی کا سلوک کرنا، عزت کا سلوک کرنا، تو یہ خوش اخلاقی، مسکراہٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری شخصیت کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ جب ہم تکبر اور غرور، اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر وہ ہو، لیکن میں نے دیکھا ایسے لوگوں کے کہ ان کو اپنے تقویٰ کے اوپر وہ ہوتا ہے، انفرادی تقویٰ کا زوم ہوتا ہے، یا افراد کو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ تو بڑے ہی قابل ہیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے اس تکبر کے وجہ سے یا شیطان نے ان کو اتنا وہ کیا ہوتا ہے کہ بس تمہیں تو لوگوں کو تو چاہیے تمہیں خود آ کر سلام کرے، تو سلام میں پہل نہیں کرتے۔ تو ہم نے اچھی شخصیت کی خوبیوں میں لکھا تھا نا، جب آپ سے یہ ایکٹیویٹی کروائی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور اسلامی معاشرت ہمیں یہ سمجھاتی ہے، بتاتی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو رواج دیں، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی کوشش بھی کرنی ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے۔ سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ یہ سورت ذرا آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کا آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو یہ چیز ہمارے اندر اس چیز کو پروان چڑھانے کے لیے، خود احتسابی کے لیے، اپنا جائزہ لینے کے لیے، اور یہ زندگی جس کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جب خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب آیا ہے، بادل پھٹے ہیں اور اندھیرا چھایا ہے، اور پورے کے پورے گاؤں جو ہے ان کو بڑے بڑے پتھروں نے اپنی لپیٹ میں لیا کہ لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے، اور لوگوں کی ڈیڈ باڈیز نہیں ملی بلکہ ان کے ڈیڈ باڈی کے پارٹس ملے ہیں۔ تو انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ جمع پونجی دنیا میں
ہم اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے ہیں، ہم اپنی چیزیں جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ہم اپنی الماریوں کو سجا کے رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے کل کے لیے اپنے رب کے پاس جو ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہے اس کے اندر کیا بھیجا۔ تو جو رب کا کے پاس ہمارا کھلا ہوا اکاؤنٹ ہے، ہم سب ابھی اپنی کاپیوں کے اوپر، اپنے نوٹ بک کے اوپر یہ لکھیں کہ میں نے کون سی ایسی نیکیاں کی ہیں، میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جو میرے رب کے پاس جا کر میری رہائی کے لیے اور میری بخشش کے لیے اور مجھے جنت کا حقدار بنانے کے لیے کافی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ کافی نہیں ہے، ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے، مزید بہت کچھ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا وہ چھٹا قدم ہے کہ ہم اپنی سیلف گرومنگ کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے ہم خود احتسابی کے رویے کو اختیار کریں، ہم دوسروں کا احتساب کرنے کے لیے اور دوسروں کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے، دوسروں کی خامیوں کو بیان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی کی خامی پتہ تو چل جائے، ہم اس کو بیان کر کر کے ہر فرد تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں اپنا احتساب کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے دوسرے کا احتساب نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اس آیت کی روشنی میں اپنا پورا ایک جائزہ جو ہے وہ لینا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں، آپ چیٹ روم میں یا آپ اس پروگرام کے نیچے جہاں پہ کمنٹ باکس ہے وہاں پر ضرور یہ لکھ کر بتائیں کہ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا خود احتسابی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے خود احتسابی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان جتنا اپنے اعمال کا خود جائزہ لے سکتا ہے، میں جتنا اپنے آپ کو جانتی ہوں میں دوسرے کو اتنا نہیں جانتی، اب ان پر غور کیا جائے، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیں۔ اگر نہیں ہے اللہ کی رضا کے مطابق، اگر مقصد زندگی سے دور ہے، اگر اللہ کے دی ہوئی اس ذمہ داری کے جو خلیفہ فی الارض کی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پا رہے، اگر کوئی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اس ذمہ داری کے اندر کوتاہی ہے، تو ہمیں ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم زندہ ہیں، ہم زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اور دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو جب تک ہماری والدہ بیمار ہو، ہمارے والد بیمار ہو، یا کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو، یا کسی کو کوئی اور بیماری ہو، تو ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس فائل بنی ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پہلے ان کی رپورٹس کیسی تھی، اب ان کی رپورٹس کیسی ہیں۔ تو جو ریگولر چیک اپ ہے یہ ہمیں بھی کرنا ہے اپنا، اور ریگولر چیک اینڈ بیلنس انسان کے اپنی درستگی کی طرف اس کو آمادہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو سورہ حشر کی آیت کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ ڈرا بھی رہا ہے یہاں، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، کل یہاں پہ کیا ہے، آخرت ہے، کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ یعنی کہ ہم تو اپنے اعمال سے اپنے اعمال کی خبر رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہم سب کے اعمال سے بھی واقف ہے۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو کیسے سنوارے، اور یہ آیت جو ہے وہ انسان کو یہ تاکید بھی کرتی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کر لے اور آخرت کی تیاری کر لے۔ اسی طرح سورہ زلزال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہاں پہ اب ہم ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، اور ایکٹیویٹی کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہم یعنی کہ مائنڈ لیس ہو کر سکرولنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری اس وقت نوجوانوں کے اندر بھی، اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بڑوں کے اندر بھی سکرولنگ کرنا، سکرولنگ ہے لیکن سٹینڈ نہیں ہے، یعنی کہ ہر وقت موبائل کے اوپر بچے بھی لگے ہیں، اور بعض اوقات تو
گھروں میں دیکھتے ہیں کہ پورا پورا گھر 5-6 افراد بیٹھے ہیں، سب موبائل کی طرف انہوں نے سر جھکایا ہوتا ہے، نظریں وہاں پہ جمائی ہوتی ہیں اور اس کی اسکرولنگ کر رہے ہیں. کچھ جو لوگ جو ہیں وہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے مقصد سے بہت دور نکل گئے ہیں. اور بالکل اسی طرح جب ہم اس اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے گھر والوں سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، لیکن فون کے اوپر ہم جڑے ہوتے ہیں اور وہاں ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم اسی طرح اپنے امتحان کے دوران بھی بیکار مشغلے اور بیکار مشغلوں کے ساتھ ہم اپنی اس چیز سے بھی جو ایفرٹ ہمیں کرنی چاہیے، جو کوشش ہمیں کرنی چاہیے، ہم وہ کوشش نہیں کر پاتے، تو ہم بہت دور نکل جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ بی پروڈکٹیو، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو نفع بخش ہو. نفع بخش کیا کام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو لگا دینا ہے. اور سورہ عصر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پوری صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ گھلا جا رہا ہے. اور امام راضی نے اس کی مثال برف کے پگھلنے سے دی. تو یہ جو زندگی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے، ہم نے خود احتسابی کرنی ہے. اور خود احتسابی کیسے کریں؟ نیت کی درستگی، اخلاص. سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ہر عمل کے لیے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرے. اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، نہ شہرت کے لیے کرے، نہ دکھاوے کے لیے کرے. اور اخلاص انسان کو بار بار اپنے دل کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے. اور کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو. جب ہم خود احتسابی کریں گے تو ہم اخلاص کو بھی دیکھیں گے کہ میرے اندر اخلاص کتنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. قرآن کی تلاوت، قرآن پر غور و فکر اور تدبر. قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے جس سے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں. روزانہ کچھ وقت قرآن کے مفہوم پر غور کرنا خود احتسابی کی بہترین صورت ہے. اگر ہم قرآن کی 3 آیتیں، 4 آیتیں، ایک رکوع اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس کے اوپر غور کریں، سارا دن ان آیات کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیں اور اس کا ترجمہ بے شک دہراتے رہیں. اور اتنا ترجمہ تو ہم ضرور پڑھیں کہ ہمیں آیت سامنے آئے تو پتہ چل جائے کہ اس آیت میں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. پھر نماز میں وہ پڑھیں اور دعا کریں. اور خود نماز خود احتسابی کا عملی ذریعہ ہے، کیونکہ ہر نماز میں انسان توبہ بھی کرتا ہے، مغفرت اور ہدایت بھی مانگتا ہے، مغفرت بھی کرتا ہے، مانگتا ہے، ہدایت بھی مانگتا ہے. سجدہ اور دعا کے ذریعے دل کی حالت جانچنے کا موقع بھی ملتا ہے. جب دل کی حالت بہت زیادہ ایک وہ ہوتی ہے نا، نماز کے اندر خشوع اور خضوع جو ہوتا ہے، نماز ہماری کیفیت کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نفس کا محاسبہ بھی کرتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو بر وقت نماز پڑھنا، نماز کی ادائیگی وقت کے ساتھ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ایک طرح کی ہماری شخصیت کو، اپنے رب کے ساتھ ہمارے تعلق کو بہتر کر رہی ہوتی ہیں. دن کے اختتام پر یا کسی عمل کے بعد خود سے سوال کرنا، رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا، کون سا عمل اللہ کی رضا کے مطابق تھا، کون سا عمل ایسا مجھ سے سرزد ہو گیا کہ جو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں تھا، میرا رویہ کیسا تھا، کہاں پہ میں پازیٹیو ہو سکتی تھی میں نے نیگیٹو سوچا، کہاں پہ مجھے اپنے رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، میں نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی، میں نے وقت تو ضائع نہیں کیا، کیا میرے دل میں غرور، حسد یا ریاکاری تو نہیں آئی. غور و فکر جو ہے وہ اس کا بہترین
وقت جو ہوتا ہے وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اور تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی اور مشغلہ ہم نے اپنایا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ وقت ضرور روزانہ کے روٹین میں تنہائی کے اتنے لمحات ضرور ہونے چاہیے کہ جس میں ہم اپنا احتساب کریں. روزانہ خاموشی اختیار کرنا تاکہ اپنی زندگی، مقاصد اور اعمال پر غور کیا جا سکے، عمل کا ریکارڈ رکھنا. ظاہری بات ہے کہ جب میں خود اپنا احتساب کروں گی اور اپنے عمل کو دیکھوں گی تو اس کی کوئی ریکارڈ ہوگا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں بہتری کی طرف جا رہی ہوں کہ نہیں جا رہی. ایک تو بہتری نظر آ جائے گی میرے رویے سے، میرے مزاج سے، میرے انداز سے، اور دوسری جو چیز ہے وہ اگر میں نے لکھا ہوگا تو اس سے بھی مجھے پتا چلے گا. اچھا، اپنی روزمرہ کی نیکیاں اور کوتاہیاں لکھنا ایک مؤثر طریقہ ہے. روزانہ خود سے سوال کرے، میں نے آج اچھا کیا کیا، برا کیا کیا، میری کمزوریاں کیا ہے، کیا میں ان پر قابو پا رہی ہوں. اور اس سے بہت جلد اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اور اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ تم پر تولے جائیں، اور بڑے پیشی یعنی کہ قیامت والے دن کے لیے تیاری کرو. تو اس لحاظ سے مجھے لگا کہ ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے. اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ چونٹی کی طرح مصروف رہنا ہے یا شہد کی مکھی کی طرح کارآمد. آپ نے دیکھا چونٹیوں کو جب بھی دیکھے وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھائے جا رہی ہوتی ہیں، اور اس چیز کا ان کو بھی ظاہر وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہی ہوں گی، کہیں پہ اپنی خوراک اکٹھی کرتی ہیں. لیکن شہد کی مکھیوں کی جو ایک پوری قرآن پاک میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ سب کچھ ودیت کیا ہے. تو شہد کی مکھیاں جو کوشش کر رہی ہوتی ہیں وہ شہد کی صورت میں اتنا فائدہ مند ہے کہ پوری دنیا میں شہد کھایا بھی جاتا ہے، پسند بھی کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ مثال آپ کے سامنے رکھی کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا کام کرنا ہے. جی آپ جواب دیں گے؟ میرے خیال میں آپ کا تو جواب یہی ہوگا کہ شہد کی مکھی کی طرح کارآمد بننا ہے انشاءاللہ. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلف گرومنگ ہے میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہمارے تعلیمی اداروں کا کردار کیا ہے، سوشل میڈیا کا کردار کیا ہے. اور یہ ذرا سوچنے کے لیے ہے. آپ ذرا سوچئے گا کہ کس چیز کی تلاش ہے. بعض اوقات سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی چیزیں اور تعلیمی اداروں کے جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں ان کی جو چیزیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے یا ہمیں بچوں کے ذریعے پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کروائی جاتی ہیں جو کہ بچوں کی کو بالکل یعنی کہ ہماری جو بنیادی اقدار ہے ان سے دور کر رہی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آج کل ایک رواج یہ ہے سرجری کروانی ہے، استھیٹک کلینک اور اویلا بل ہوتے ہیں، پارلرز ہیں، سوشل میڈیا کی ٹپس اور شارٹس جو ٹرینڈز ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھائی جاتی ہے. لوگوں کو اتنی ایسی تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور لوگوں کے اندر ان کو ذہنی طور پر اور ان کو اتنی یہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ بیوٹی پارلرز کی طرف جانا یا اپنے جو ہے وہ چہرے کے خد و خال کو ٹھیک کروانا یا اپنی باڈی میں سے چربی کو نکلوانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی کو ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیلف گرومنگ ہے. حالانکہ یہ سیلف گرومنگ کے اس میں نہیں آتا. سیلف گرومنگ یہ ہے کہ ہمیں اپنی روح کو گروم کرنا ہے. ہماری جو ظاہری خوبصورتی ہے نا وہ ظاہری خوبصورتی اس وقت ایک اصلی خوبصورتی کے اندر کی صورت میں نظر آئے گی، یعنی کہ ظاہری خوبصورتی اس وقت اصلی خوبصورتی بن کر ہمارے چہرے کے اوپر یا ہماری آنکھوں کے ذریعے یا ہمارے چہرے کی رونق جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت آئے گی کہ جب ہماری روح گروم ہوگی، جب ہمارا اندر پاکیزہ ہوگا، جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، ہمارے رویے اچھے ہوں گے، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا.
تو جب ہم بظاہر کتنا بھی کچھ کرتے رہیں، لیکن وہ جیسے ایک دفعہ ایک باجی ہیں ہماری، انہوں نے کہا، ہماری مربی بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ دن تو خواتین کو، بچیوں کو میں دیکھتی ہوں بڑی ان کے چہرے بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہی ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی خاص طرح کا کوئی وہ کرتی ہیں، چہرے پہ کوئی فیشل کرتی ہیں، جس سے وہ چہرہ جو ہے وہ کچھ دن تو چمکتا رہتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک وہ مصنوعی چیز ہے، پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اصل ٹپ ہے، جو اصل ریمیڈی ہے، جس ریمیڈی کو ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے، وہ ہمارے اندر کی خوبصورتی، ہمارے اندر کا اطمینان، ہمارے اندر کی یکسوئی، ہمارے اندر کی وہ کیفیت ہے جو تعلق باللہ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور اس سے پھر ریفلیکشن جو ہے وہ ہمارے چہروں پر نظر آتا ہے، ہماری آنکھوں پر نظر آتا ہے، ہمارے بالوں پہ نظر آتا ہے، اور ہماری پوری شخصیت کے اندر وہ ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ جب ہم جھوٹ سے نفرت کریں گے، جب ہم امانت اور دیانت کا خیال رکھیں گے، جب ہم بات کرتے ہوئے اگلے کے جذبات کو اور اگلے کے احساسات کو پیش نظر رکھیں گے، جب ہم گھروں میں حسن سلوک کریں گے، جب ہم اپنے گھروں کو صرف زبانی کلامی نہیں، حقیقت میں جنت کا گہوارہ بنائیں گے، جب خواتین اپنا کردار ادا کریں گی، جب مرد اپنا کردار ادا کریں گے اور آپس میں محبت کو، سلام کو فروغ دیں گے، معاف کرنا سیکھیں گے، تو پھر ہماری شخصیت کے اندر بھی اعتماد پیدا ہوگا، اور ہم اپنی ترجیحات کو طے کریں گے کہ میری اصل میں ترجیح کیا ہے۔ اور باہر سے لیپا پوتی کر لے، اور باہر سے جتنا مرضی چمکا لے، اور اندر سڑان ہو، اور سڑا ہوا انسان اندر سے ہو، تو پھر وہ جتنا بھی باہر کی لیپا پوتی ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، وہ مستقل نہیں ہوتی۔ تو جیسے دیکھا نا آپ نے، ابھی آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بہت آ رہا ہے کہ خواتین جو ہے وہ فلٹر والی تصویریں لگاتی ہیں، اور ایک دم فلٹر جو ہے ان کو زمین اور آسمان کا ایک وہ فرق پیدا کر دیتا ہے۔ ان کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن جب ظاہری شکل صورت کو فلٹر نہ کریں، بلکہ اپنے جذبات اور احساسات کو فلٹر کریں، اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر فلٹر لگائیں، اور یہ فلٹر لگائیں گے تو کیا ہوگا، معاشرہ درست سمت کی طرف چل پڑے گا۔ اور معاشرہ جو ہے وہ اس لیے درست سمت کی طرف چلے گا کہ معاشرے کے وہ افراد جن سے مل کر وہ معاشرہ بنا ہے، جب وہ اپنے اندر اس ساری چیزوں کو لے کر چلیں گے، اور اپنے آپ کو فلٹر کر کے معاشرے میں لے کر آئیں گے، تو پھر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ بہترین ہوگا۔ شخصیت کسی فرد کی برانڈ امیج ہوتی ہے، اور دائی اللہ کے لیے بھی سیلف گرومنگ ضروری ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے سیلف گرومنگ ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے کردار سے اور ماڈرن انداز میں اسے پیش کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی ظاہری بھی اور باطنی بھی گرومنگ جو ہے وہ کرنی ہے، کیونکہ اس وقت قوم جو ہے وہ بہت چھوٹے لیول کے، اور میں کہتی ہوں کہ ان کا کوئی لیول ہی نہیں ہے، وہ جو بھی یوٹیوبرز ہیں وہ کیا کنٹینٹ دے رہے ہیں، اس کو اپنا رول ماڈل ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ تو ہمیں قوم کو وہ رول ماڈلز دینے ہیں جن کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوں، اور پھر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ان کو بتائے، اور وہ اس اقامت دین کے کام کو اور اس تحریک کو لے کر چلے، آگے بڑھے۔ آپ کے سامنے کچھ تصاویر آ رہی ہیں، آپ ان سب کو جانتے ہیں، اور ان کے حوالے سے یقیناً جو یہ شخصیات ہیں انہوں نے دنیا کے اندر اپنا ایک کردار ادا کیا، یہ رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے، اور ان رول ماڈلز کو ہمیں دیکھ کر اپنی نوجوان نسل کو ان کی طرف مائل بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے رول ماڈلز خواتین کے اندر بھی موجود ہیں، تو آپ ذرا اپنے قلم اور نوٹ بک کو کھولیں اور لکھیں کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے اندر کون کون سی خواتین رول ماڈلز ہیں، اور وہ ایک اس حوالے سے تاریخ جماعت اسلامی نے حلقہ خواتین نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، روشن آبگی نے، تو اس کے اندر بھی وہ رول ماڈل موجود ہیں۔ اسی طرح قیادت کا سفر
کتاب ہے روداد جماعت اسلامی پاکستان ہے. ان کتابوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رول ماڈلز جو ہیں وہ کس طرح انہوں نے دنیا میں محنت کی, وہ مرجع خلائق بنے اور انہوں نے اپنی کردار سے اس دنیا کو روشن کیا. اچھا, شخصیت سازی کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے کہ ماحول کی اہمیت. علامہ جوزی رحم اللہ اپنی کتاب منہاج القاصدین کے باب غور و فکر میں فرماتے ہیں کہ ہر مرید کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے جس میں وہ تمام صفات مہلکہ, تمام صفات نافع اور تمام مساعی اور طاعت کو درج کرے اور ہر روز ان کا مطالعہ کرے. ہمارے نزدیک ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے 10 چیزوں پر غور کر لینا کافی ہے. اگر ان سے بچ گیا تو دوسری چیزوں سے بھی بچ جائے گا, اور وہ یہ ہیں بخل, کبر, عجب, ریا, حسد, شدت, غضب, کھانے کی حرص, جمع کی حرص, مال کی محبت اور جاہ کی محبت. یہ وہ 10 چیزیں ہیں جن کو پر ہمیں غور کرنا چاہیے, اور ان پر جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان 10 چیزوں کے مقابلے میں کون سی چیزیں جن کو ہم نے اپنانا ہے. اسی طرح نجات دلانے والی 10 چیزوں پر غور کرے جو یہ ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت, جو بہت بڑی بات ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنا اور شرمسار ہونا, اللہ کی طرف رجوع کرنا, مصیبت پر صبر کرنا, تقدیر پر راضی رہنا, اور یہ بڑی اہم بات ہے. پھر اسی طرح نعمتوں پر شکر ادا کرنا, اور امید اور خوف کا معتدل ہونا, دنیا سے بے رغبتی, اعمال میں اخلاص اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, اور اللہ کی محبت اور خشوع. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نجات دلانے والی ہیں, اور ان چیزوں کی طرف ان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. صحبت بدلیے, بہترین لوگوں سے جڑیے, ٹائم ٹو امپروو. تو یہ وہ قدم ہے کہ جو ہمیں امپروو بھی کرے گا, اور یہ قدم ہم نے اٹھانا ہے, یہ قدم ہم نے بڑھانا ہے. اگر ہماری صحبت میں کون سے لوگ ہیں تو اپنی صحبت کو بدلنے کی سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہے. صحبت بدلنے سے انسان بدل سکتا ہے, اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے نتائج پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے. آج ہم تعویل کر سکتے ہیں, دنیا میں ہے, ہم کرتے ہیں تعویل, لیکن جس دن خدا کے حضور کھڑے ہوں گے یہ کوئی تعویل نہیں چلے گی, بلکہ دنیا ہی میں بہت سی برائیوں کا انجام انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اپنے انجام پر نگاہ رکھیں, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے. اور آخر بات یہ ہے کہ ہمیں زندگیوں کو بدلنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ہر 3 مہینے میں ایک کمزوری کو پک اپ کریں, اسے کیسے اصلاح کرنی ہے, اس کو کیسے چینج کرنا ہے, اور ہم اس کی منصوبہ بندی کریں. انسان اگر یہ سب کرنے لگے تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکیں گے. نیک اور برے ہم نشین کی مثال کستوری رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی ہے, اور کستوری رکھنے والا یا تو تجھے عطیہ دے دے گا, یا اس سے خرید لے گا, یا اس سے عمدہ خوشبو پاتا رہے گا, اور بٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا, یا تو اس سے گندی بو پاتا رہے گا, اور یا تمہارے کپڑے وہ اس کے اندر کالک لگ جائے گی, یا وہ کپڑے کالے ہو جائیں گے. اور نیک لوگوں کی صحبت کی تمنا کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائے جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 84 ہے. اور یہ تمنا رکھے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے, نیک لوگوں کے پیچھے چلنے اور ان کے ساتھی بننے کی دعا سکھاتے. اللہ تعالیٰ نے یوں تعلیم دی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا, جن پر غصہ نہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. مومن کے علاوہ کسی اور کو اپنا ساتھی نہ بناؤ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو, اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے, سچے لوگوں کے ساتھی
बनने के मुतल्लिक हुक्म अल्लाह ताला का है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, कूनु मास सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हर आदमी क़यामत के दिन अपने दोस्तों के साथ उठाया जाएगा। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन इनके साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो। और एक और रवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। और सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी कौम से मुशाहबत इख्तियार की तो वो इन्हीं में से हुआ। मुत्तकी लोग क़यामत के दिन अपने दोस्तों की सिफारिश करेंगे। इमाम शाफी रहमुल्लाह ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो किए जाएंगे और वो वहां इन लोगों को नहीं पाएंगे जिनके साथ वो दुनिया में खैर के कामों पर हुआ करते थे, तो वो इनके बारे में रब्बुल इज्जत से सवाल करेंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमारे भाई हुआ करते थे जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे और रोजे रखते थे, हम इन्हें यहाँ नहीं देखते। तो अल्लाह करे कि हम भी ऐसे लोगों में हों और हम एक दूसरे के लिए वहां पर सवाल करें। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब हम सोहबत सालिहा जो है वो इख्तियार करेंगे। तो पुरकशिश शख्सियत के लिए मेरे अहदाफ, आपके सामने चार्ट है जिसमें पुरकशिश शख्सियत के लिए मेरे अहदाफ है। ये 5 अहदाफ आपको दिए गए हैं। जो आपने रब से ताल्लुक कायम करना है, बंदों से ताल्लुक, दौरे हाजिर की शख्सियात का आपने मुताला करना है, नेक लोगों की सोबत को अब इख्तियार करना है। अच्छा, ये आपने माहौल और सोबत दोनों को बेहतर करने के लिए ये आपने 4 टास्क लेकर चलने हैं। अच्छा, इसमें 2 गलतियां हैं जिनको हमें जरूर पेश नजर रखना चाहिए कि हम अमूमन जब काम करते हैं तो हम कोई हदफ नहीं बनाते, हम अलल टप काम करते हैं, तो हमें हदफ बनाकर काम करना है। दूसरी चीज ये है कि जो भी काम आपने करना है उसके अंदर क्लैरिटी हो, आपकी यकसुई हो। जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तो कोई चीज भी आपको मोटिवेशन नहीं दे सकती। तो इसलिए कितना भी बड़ा काम हो या कितना भी छोटा काम हो, जब तक आपकी थॉट क्लियर नहीं है, आप उस काम के बारे में क्लियर नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। इसलिए यकसुई और क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो जब हमारे अंदर ये चीज ना हो कि हमने अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, तो उस वक्त भी हम अपनी मौजूदा काबिलियतों के ऊपर भी इत्तफा करते रहते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि एक जो होता है ना, वो कहते हैं कि मधानी को जब आप दूध के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर से मक्खन निकालते हैं। तो जब एक दफा मक्खन निकल जाता है तो फिर दोबारा तो आप जितनी मर्तबा कोई आप इलेक्ट्रिक मधानी भी डाल दें, आप कोई जबरदस्त मधानी कहीं से मंगवा के डालें, तो उसके अंदर से मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि जितना मक्खन था वो निकल चुका है। अब यही बात कि जब हम अपना ये हदफ नहीं रखते कि हमने अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, और तो हम अपनी मौजूदा काबिलियतों के ऊपर ही चलते चले जाते हैं और उन्हीं पर इत्तेफाक करते चले जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि हमारी शख्सियत भी एक खास दायरे में आकर वहां पे वो रुक जाती है। और फिर हमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी जो नई चीजें होती हैं उनको हम सीखते भी नहीं है, और जब हम सीखते नहीं तो हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं, तो फिर हमारी शख्सियत खराबी की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी चीजों को समझें और फिर उसके ऊपर हम उसको ठीक करने के लिए अपने अहदाफ तय करें, अपने टारगेट्स तय करें। हम ये देखें कि मेरे अंदर कौन कौन सी काबिलियतें हैं और मुझे मजीद इजाफा कौन सी काबिलियतों का करना है, कौन सी चीजें मैंने अपनी बढ़ानी है, कौन सी स्किल मैंने अपनी बढ़ानी है। मैंने अपनी शख्सियत को किस तरह एक अच्छी ग्रूम शख्सियत के तौर पर लेकर आना है, तो फिर उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। और इस पूरी चीज में आपको हमने पूरा प्लान भी बता दिया है,
کون کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے، کون سے ایریاز ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے اگنور کرنا ہے، کون سے ایریاز ایسے ہیں جن کو آپ نے اپنی شخصیت سے نکال کر باہر پھینک دینا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ماڈل اور ایسی بہترین شخصیت بنے گی کہ آپ اس شخصیت کے بل بوتے پر نہ صرف اللہ کے دین کے کام کو بڑھا سکیں گے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کر سکیں گے، اور بلکہ آپ اس وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی وہ جو آپ کے دائرے کے اور آپ کے ذمے کے سارے کام ہیں، اصلاح معاشرے کا کام ہے، معاشرے کے افراد کو لے کر چلنے کی جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ کے پیچھے آنے والے لوگ بھی، آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی، آپ کے گھر کے لوگ بھی، آپ کے خاندان کے لوگ بھی آپ کی اس بدلی ہوئی شخصیت کے ساتھ جب چلیں گے تو ان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس سیلف گرومنگ آئے خود کو سنوارے کا یہ آخری حصہ تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے، اور نہ صرف خود مستفید ہوں گے بلکہ آپ اس پروگرام کے ذریعے معاشرے کے اندر ایک ہلچل مچانے کی کوشش ضرور کریں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.